उन्होंने अपनी फ़िरक़ों की दुकानदारियां खोली हुई हैं। इस जैसी पुलिस से जंगल का कानून बेहतर है। 5-5 साल तक अदालतों के स्टे ऑर्डर की आड़ में अपना काला धंधा जारी रखे रहते हैं। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अजीब कहानी है पाकिस्तानी मुआशरे की और पाकिस्तानी कौम की भी, कि ये पूरी कौम, इसका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर समझ से बाहर है। किसी भी मुआशरे में वैसे तो बहुत ज़्यादा तकसीम होती है मुआशरे में, सेगमेंट वाइज, शोबा वाइज, या जिस तरह भी तकसीम होती है इंसानों की, तालीम के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, या बेशुमार तकसीम है। लेकिन एक मेजर तकसीम जो सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम की जाती है किसी भी मुल्क की अवाम या किसी कौम को, वो है हुक्मरान या अवाम। अब अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो 22 करोड़ अवाम में मेरे ख्याल में हुक्मरानों की अगर तादाद देखी जाए तो मैक्सिमम 1400 लोग होंगे। 1400-1500 लोग आप लगा लें। तमाम असम्बलियों में मिनिस्टर, MP, MNA, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स, इन सब की तादाद 1400-1500 के करीब होगी। तो ये मेजर बड़ी तकसीम एक किसी भी मुल्क की होती है कि एक तरफ हुक्मरान होते हैं, दूसरी तरफ अवाम होती है। और अजीब कहानी इस मुआशरे की मैंने इसलिए कहा कि हुक्मरान पॉलिसी साज होते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उसका दारोमदार पॉलिसी का अवाम पर होता है। उसके समरात भी अवाम को मिलते हैं, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अवाम ने करनी होती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना। अब हुक्मरान कोई भी हो, वो हुक्मरान इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वासिफ अली जरदारी हो, वो मार्शल लॉ का दौर हो, मैं उससे बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अवाम जब तक पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन अवाम के ज़रिए नहीं हो जाता, तब तक उसके समरात अवाम को नहीं मिल सकते। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने की ज़रूरत है इसे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे माशरे में दूध वाला सुबह सुबह दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाकर वो लोगों में दूध बेच के आता है और वापस आके कहता है कि अल्लाह इन करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वा दे, हमें हमारी ज़िंदगी अजाब में डाली हुई। उसके बाद आप कसाब को ले लें। कसाई जो है वो बीमार, बूढ़ा, हत्ता कि वो मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाता है। मुर्दार का गोश्त भी खिलाने से गुरेज नहीं करता। लेकिन वो जब अपनी दुकान पर बैठा होता है तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह इन करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वा। उसके बाद आप ताजर, दुकानदार, कारखानादार, सनतकार, किसी सेगमेंट को ले लें, मिलावट शुदा आप खाने की खुराक की अशिया में मिलावट देख लें, मर्चों में, दालों में, मतलब हर चीज़ में मिलावट करके उनमें कम क्वालिटी करके, कम तोल कर वो अवाम को लूटता है, अपनी जेबें भरता है और हर साल रमज़ान शरीफ में उम्रे पर जाता है। वहाँ जाके वो ख्वाहिश का इज़हार करता है कि अल्लाह हमारे मुल्क का निज़ाम भी सऊदी अरब जैसा निज़ाम कर दे, जिसमें कोई बेईमानी, कोई मिलावट, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। अब आजकल के पैराई में आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ले लें, हर शोबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ अपने बड़े बड़े गोदाम भर के अवामी इज्तिमाओं में जाके स्ट्राइक में शामिल हो रहे होते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और अवाम को खामोशी से नासूर की तरह लूटते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बाद आप आ जाएँ हमारे दवासाज कंपनियों पर। ये मौत के सौदागर हैं। ये जाली अद्वियात, इंसानी जान बचाने वाली जाली अद्वियात मार्केट में रात की तरीक़े में सप्लाई करते हैं और वो दिन की रोशनी में बिकती हैं। और ये
حج اور عمرے کرنے جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ بے ایمانوں کو اس دنیا سے اٹھا لے اور جو ایمان پر قائم ہیں ان کی زندگی آسان کر دے۔ ہمارے ڈاکٹرز اپنے لاکھوں کے مفاد کے لیے ایک بائی پاس نہیں ریکوائرڈ ہوتا، اس کو بائی پاس چیر پھاڑ کے رکھ دیتے اور دوا ساز کمپنیوں سے عمرے اور حج رشوت میں لے کر وہ ان کی دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ پورے سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لاکھوں ٹیبلٹس بیچنی ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں یا تو سی ٹی اسکین دے دیا جاتا ہے، یا انہیں کوئی مشین دے دی جاتی ہے، یا انہیں ایکس رے مشین، یا کوئی انہیں حج یا عمرے کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ کا جا کے شکر ادا کرتا ہے خانہ کعبہ میں اور روزہ رسول پر کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق عطا کیا، میں تیرے گھر آیا ہوں اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، تو نے مجھے رزق کی فراوانی کر دی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں استاد پر۔ ہمارا استاد تعلیم کا تاجر بن گیا، وہ روحانی باپ تھا، اس نے تعلیم کی تجارت شروع کر دی۔ وہ سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہو کے وہ سیاسی پارٹیوں کے لیے اپنا ایک اعلیٰ کار بن گیا۔ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کی بجائے ان میں شعور اجاگر کرنے کی بجائے وہ پروپوگنڈوں میں الجھا ہوا ہے، وہ انہیں گمراہی کی طرف، اندھیروں کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، تاکہ وہ سیاسی پارٹی کے منسلک ہونے کی وجہ سے اس کا ٹرانسفر نہ ہو، یا اس کو اچھی پوسٹنگ ملے، یا وہ کام پر نہ بھی جائے تو اس کی حاضری لگے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ہمارے وکلا پر۔ ہمارے وکلا ملک میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا جو کلائنٹ ہے، ان کا جو موکل ہے وہ جھوٹا ہے، وہ اس نے قتل کیا ہے، یا اس نے چوری کی ہے، یا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے باوجود وہ عدالت میں لڑنے مرنے پر اتر آتا ہے، جج کو پکڑ کے باہر نکالتا، تالا لگا دیتا اپنی مرضی کے فیصلہ نہ ہونے پر، اور تھانوں میں اپروچ کر کے پولیس کو غلط ضمنیاں لکھنے پر مجرموں کو بے گناہ کرنے، اور جو بے گناہ افراد ہیں ان کو مجرم ڈکلیئر کرنے کے لیے ضمنیاں لکھواتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ ججوں کو پیسے لگا کے اپنا من مانا اور اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن حکمران بہت برے ہیں اس ملک کے، اور حکمرانوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب ہمارا بہت ہی مقدس شعبہ محترم جج صاحبان، جو ایک طرف انصاف کے ترازو میں انصاف ہوتا ہے، دوسری طرف پیسے رکھ کے وہ انصاف کو پیسوں کے ساتھ تولتے ہیں، اور اس کے بعد جناب جب عوامی کسی اجتماع میں خطاب کرنے جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ناگزیر ہے، جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ بوسیدہ نظام انصاف کا نہیں بدلے گا، تب تک انصاف عوام کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ عوام کو کہتے ہیں کہ انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ متحد ہوں، تاکہ ہم انصاف کے لیے کوئی پیش رفت کر سکیں یا کوئی کاوش کر سکیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے علماء کی طرف، اپنے مولوی کی طرف، اپنے پیروں فقیروں کی طرف۔ ہمارے علماء، ہمارے مولوی فتووں کے ذریعے عوام کو فرقوں میں بانٹ کر ان کو ایک دوسرے کے قتل کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں جو دوسرے فرقے کے افراد کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فرقوں کی دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں، تعلیم اور دین کی آڑ میں انہوں نے اپنے آپ کو اربوں پتی کر لیا اور عوام کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلامی جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں اسلامی، وہ نافذ کیے جائیں تاکہ اسلام پر حاصل کیے گئے ملک کا وہ جو تقاضا تھا وہ پورا ہو سکے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں میڈیا کی طرف، جو سارا دن انصاف کا بھاشن دیتا ہے، جو سارا دن حکمرانوں کو ان کے طرز حکمرانی پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور انصاف اور قوانین کی پاسداری کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن در پردہ وہ بڑی سیاسی پارٹیوں اور بڑی بڑی طاقتوں کے ایجنڈے پر دن رات عوام کو گمراہ کرنے پر، ان کے ایجنڈوں اور ایڈیٹوریل پر عوام کو ان کے سوچ کو یو ٹرن دینے کے لیے یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کوشاں ہیں۔
اب یہ ہے سٹرکچر عوام اور حکمران کا. حکمران 14-1500, 22 کروڑ عوام. اب عجیب منطق ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن کرنا ہے, ذخیرہ اندوز کون؟ عوام. متاثر کون ہو رہی؟ عوام. ڈاکٹر کون؟ عوام. متاثرین کون؟ مریض. عوام. جج کون؟ عوام. اور جو مقدمہ ہار گیا وہ کون؟ عوام. جو جیت گیا وہ عوام. پولیس ہماری دیکھ لیں, پولیس غلط ضمنیاں لکھتی ہے, جھوٹی ایف آئی آر کرتی ہے اور قتل کے مقدمات میں لوگوں کو بری کر دیتی ہے, جس سے قتل در قتل ہوتے ہیں اور خاندانوں کی دشمنیاں صدیوں تک جاری ہوتی ہیں اور ان کے درجنوں سینکڑوں افراد اسی قتل کے بعد قتل در قتل ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنا پیسہ جیب میں ڈال کر اور جھوٹی ایف آئی آریں کر کے, غلط ضمنیاں لکھ کے, عدالتوں کو گمراہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر نہ ہوں تو ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے. تو خدارا اس جیسی پولیس سے جنگل کا قانون بہتر ہے, جس میں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کم از کم خونخوار جانور اگلے جانور کا شکار نہیں کرتے. تو یہ پولیس کون ہے؟ وہ بھی عوام ہے. جب وہ عوام میں ہوتے ہیں وہ عوام ہے. حکمران اور عوام, بیسیکلی حکمران بھی عوام ہیں, اور جب وہ کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو انہیں عوام کا دکھ درد بھول جاتا ہے. اور امپلیمنٹیشن دیکھیں, میں جو بات یہ ساری ویڈیو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ثمرات عوام تک پہنچنے کے لیے جنہوں نے قوانین پر عمل کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کرنی ہے, وہ بھی عوام ہے. حکمرانوں نے صرف امپلیمنٹیشن کروانی ہے. آپ دیکھ لیں ماضی میں جھانک کر بڑے بڑے مافیاز پر جب ہاتھ ڈلتا ہے تو وہ 5 سال میں اپنی اس صحافتی لائف میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں کہ وہ 5 سال تک عدالتوں کے سٹے آرڈر کی آڑ میں اپنا کالا دھندا جاری رکھے رہتے ہیں. اور 5 سال بعد 6 سال بعد جب وہ سٹے آرڈر خارج ہوتا ہے تو وہ ان کے اپنے ٹارگٹ آبجیکٹو پورے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اب لاکھوں پتی سے کروڑوں پتی بلکہ اربوں پتی بن چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا نومنکلیچر ہے ہمارے معاشرے کا. اس کی ایک ہی جڑ ہے, اس جڑ کو پکڑنا بڑا ضروری ہے کہ صرف ایک چیز کو بدل لیا جائے, وہ ہے ہمارے انصاف کے پیرامیٹر, ہمارا عدالتی نظام, ہمارا نظام عدل. صرف اس کو چینج کر دیا جائے, اس میں اصلاحات کی جائیں. 50 سال بعد فیصلے نہ ہوں عدالتوں میں. عدالتوں میں لوگ رل جاتے ہیں, ملزم کو سزا نہیں ملتی بلکہ مدعی سزا بھگتتا ہے. اس نظام کو, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. یہ نظام بدلنا چاہیے. جب تک یہ نظام نہیں بدلتا, آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھی بھیج دے گا زمین پر حکمرانی کے لیے تو یہ عوام ماننے والے نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ اس کی بات کو سمجھ کر اس پر امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. نظام عدل اور اس نظام کو فوری طور پر اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, اور لوگوں کو انصاف جو ہے اس کی فراہمی جب ہو جائے گی تو یہ تمام کارٹیلز اور تمام یہ مافیاز یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کا کلا کما ہو جائے گا. بہت شکریہ.